नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना त्तावील रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह क़ाफ एक मक्की सूरा है और आगे भी मक्की सूरतों का आप सिलसिला देखेंगे इंशाल्लाह। हम जानते हैं, पहले भी हमने इसके ऊपर बात की थी, मक्की सूरतों में ज़्यादातर दीन की तरफ दावत, आखिरत के बारे में लोगों को उस चीज़ का एहसास दिलाना कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने मर के दोबारा ज़िंदा होंगे, पिछली कौमों के साथ क्या मामलात हुए उनके बारे में ज़्यादा बात की जाती है। तो इस सूरह में भी आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चंद बहुत ही जो कि हमारे ईमान की बड़ी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं उनके बारे में बात होगी। और जिस अंदाज में इस सूरत में बात हुई है ये वाकई ही इंसान के जो है ना दिल झंझोड़ देने वाली आयतें हैं इसमें। तो अगेन जैसे कि हम हमेशा से बात करते हैं कि हम खुद से रिफ्लेक्ट करें इन आयतों के ऊपर कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कुरान हमेशा के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों को ये आयतें पढ़ के सुना रहे थे वो बिल्कुल जो थे वो शिर्क में मुब्तला थे, कुफ्र कर रहे थे। और ये मुसलमान भी सुन रहे थे आयतें, तो ये हमारे लिए भी है उसी तरह एक रिमाइंडर है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें अपना रवैया क्या रखना चाहिए। और जो बेसिक बुनियादी अकीदे हैं उनके ऊपर बात हो रही है, तो हमें बार बार रिमाइंडर्स दिए जा रहे हैं। कुरान एक जिक्र है ना, जिक्र कहा गया है कुरान को। तो एक ये रिमाइंडर है जो कि हमें बार बार दिया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और हमें जो है किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद। कसम है अजीमुशान कुरान की। सूरह काफ हम जानते हैं जो काफ लफ्ज़ है हरूफ मुक़त्तात पे से है और इसी पे इस सूरह का नाम रखा गया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान की कसम खा रहे हैं जो कि अगर इंसान के लिए अगर कुरान का एक आला मुकाम हो तो ये एक बहुत बड़ी कसम है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में वाकई ही कुरान को वो इम्पोर्टेंस दे जो ये कुरान डिज़र्व करता है, तो ये वाकई ही बहुत बड़ी कसम है। तो कसम है अजीमुशान कुरान की। बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। बल्कि इन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ कि इनके पास आया है एक खबरदार करने वाला इन्हीं में से। तो काफिरों ने कहा ये तो बड़ा अजीब सी बात है। यानी कि कोई, जैसे कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, इस तरह के मुतालबे वो करते थे कि या कोई फरिश्ता ये किताब लेके नाजिल हो रहा होता, किसी फरिश्ते के ऊपर उतरती या किसी और ज़बान में उतरती। मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात जो थे ये कुफ़ार उठाया करते थे। तो इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, इनको ये बात बड़ी अजीब लगी कि इन्हीं में से एक इंसान आया है। बल्कि इन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ कि इनके पास आया है एक खबरदार करने वाला इन्हीं में से, मतलब एक इंसान ही आया है, अरबों में से ही आया है, इन्हीं में से एक खबरदार करने वाला आया है। तो काफिरों ने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद। क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी हो जाएंगे तो हम फिर से जिंदा किए जाएंगे या लौटाया जाना तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये दोबारा से जिंदा होना, अब इंसान वो के अपनी आंखों से देख रहे थे कि हमने तो किसी को वापस आते हुए नहीं देखा। तो जो मर के हम जब मिट्टी हो जाएंगे, ये वही एतराज़ात हैं जो कुफार मक्का, जो एक आप समझ लें ना, जो बुनियादी चीज़ें हैं कि दोबारा से ज़िंदा होकर उठना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश होना है और जो कुछ हमने अमल अमल किए हैं उनका जवाबदेह होना है। ये चीज़ें उनके लिए बड़ी अजीब सी बात थी। तो क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो हम फिर से जिंदा किए जाएंगे, ये लौटाया जाना तो बहुत दूर की बात है। क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। हम खूब जानते हैं कि ज़मीन इनमें से क्या चीज़ कम करती है और हमारे पास तो एक महफूज रखने वाली किताब भी मौजूद है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, मैं जानता हूँ
کہ ان میں جب یہ جب مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی کون کون سی چیزیں گل جاتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ثابت رہ جاتی ہیں. ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس تو ایک محفوظ رکھنے والی کتاب بھی موجود ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے لیے جب پہلی دفعہ تخلیق کوئی مشکل نہیں تھی، تو دوبارہ وہی اسی انسان کو دوبارہ کھڑا کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ ان کو جب دفنا دیا جاتا ہے، اور یہ جب یہ کہتے تھے کہ ہم تو مر کے مٹی ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ان کی بالکل ہی مر کے وہ مٹی ہو جاتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو باقی رہ جانے والی ہیں. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب کہ وہ ان کے پاس آیا. اب وہ ایک بڑی الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا، وہ مختلف قسم کی باتیں گھڑتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کبھی ان کو جادوگر کہتے تھے. تو ان کو یہ بڑی ہوئی الجھن میں وہی چیز پڑے ہوئے ہیں. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے؟ مطلب یہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، یہ کلام انہیں اتنا عجیب لگ رہا ہے، یہ اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے. ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. ہمیں ہر چیز کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو. کس قدر امیزنگ تخلیق ہے. اور آج کا انسان، جبکہ سائنس بھی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ قرآن کی کچھ چیزوں تک پہنچ پاتی ہے، وہ ان چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ آپ یوٹیوب چینل دیکھیں جو گیلیکسیز ہیں، جو آسمان کے بارے میں جو سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ کچھ حصہ ہے. اگین میں کہوں گی جو سائنس جو ہے وہ کچھ حصے تک قرآن کے پہنچ پاتی ہے بمشکل. لیکن کس قدر ونڈرز ہیں، کس قدر عجائب ہیں ہمارے لیے وہ چیزیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں اپنی آنکھوں سے بھی کئی چیزیں ہمیں دکھا دیتے ہیں. تو ہمارے لیے تو بلیو کرنا، یا ہمارے لیے ڈے آف ججمنٹ کا آنا، یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے اور بھی زیادہ پختہ ایمان کی دلیل ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں، ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے ان چیزوں کو دیکھ کے. تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور کیسے اسے مزین کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں جو ستارے ہیں ان کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجایا ہے ستاروں سے. اور ایون اگر جو دن کا آسمان بھی ہے تو اس میں بادل جس طرح ہوتے ہیں، پھر جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اس قدر خوبصورت رنگ آسمان کے اوپر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. کس قدر خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایسا لگتا ہے کہ ہر سیکنڈ یہ پینٹنگ چینج ہو رہی ہے. اور کیسے اسے مزین کیا ہے، اور اس میں کہیں کوئی رخن یعنی کہ کوئی شگاف، کوئی وہاں پہ کوئی ہول نہیں ہے. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے ہیں. لنگر ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہاڑوں کو جو ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ کھبے ہوئے ہیں. زمین کی جو اوپر والی کرسٹ ہے ہم جانتے ہیں وہ پتلی ہے باقی کی جو زمین کی جو تہیں ہیں ان کے مقابلے میں. تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ سٹیبل کرنے کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح ان کو اگزامپل دی ہے، جیسے یہ نیل جیسے کیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے ہیں، اور ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کی. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، سمجھانے اور یاد دہانی کرنے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع رکھنے والا رکھے ہوئے ہو. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، جو غور و فکر کرنے والا ہو، جو رجوع کرنے والا ہو، اس کے لیے سمجھنے کی چیزیں اور یاد دہانیاں ہیں، ریمائنڈرز ہیں.
یعنی کہ آپ دیکھیں، آپ غور و فکر کریں اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان چیزوں سے پہچانیں، یہ یاد دہانیاں ہیں، جیسے آپ کسی بھی سمت میں دیکھیں تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت نظر آئے، ان کی تخلیق کی جو ایک جو عجائب ہیں وہ نظر آئے انسان کو۔ لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ ایک تو ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ گائیں ہیں، بکریاں ہیں، جو عام پر جانور ہیں، آپ ان کے سامنے کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی عجائب لا کے کھڑا کر دیں، ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو وہی ان چیزوں سے نشانیاں لیتا ہے، وہی ان چیزوں سے لیسن اخذ کر سکے گا جو کہ ایکچول رجوع کرنے والا ہے، جو ایکچولی میں غور و فکر کرنے والا ہے، جو سوچتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیا میں بھی اسی طرح جانوروں کی طرح پیدا کیا گیا ہوں اور میں کھانا کھاؤں گا اور بڑا ہوں گا اور اولاد، شادی ہوگی اور اولاد ہوگی، بس اسی ان چکروں میں ہم مجھے لگے رہنا ہے؟ کیا میری اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق ہے بھی یا نہیں؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. اور ہم نے آسمان سے اتارا برکت والا پانی تو ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے باغات کو۔ زندگی آپ سوچیں، جو پانی ہے، اور ان فصلوں کو جو کٹ جاتی ہیں، والنخل باسقات لها طلع نضيد. اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے ہیں، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. یہ سب رزق ہے بندوں کے لیے، اور اسی پانی سے ہم زندہ کر دیتے ہیں مردہ زمین کو۔ اسی طریقے سے نکلنا ہوگا تمہارا بھی، جیسے ایک مردہ زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، ایک مردہ زمین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیداوار نکالتے ہیں، ایک خشک زمین پڑی ہوتی ہے، بنجر زمین پڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی برستا ہے اور نباتات نکلتی ہیں۔ تو اس جس طرح وہ زمین موت کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے نکلنا ہوگا تمہارا بھی۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. اب جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں ان کے بارے سے، ان کے حوالے سے، کہ ان کو بھی پیغمبر، ان کے پاس بھی نبی آئے، ان کو ڈرایا گیا، ان کو خبردار کیا گیا، خوشخبری بھی سنائی گئی، لیکن ان کا جو وتیرہ تھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انسان ان سے سبق حاصل کرے کہ جن لوگوں نے بات نہیں مانی تھی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے، کنویں والوں نے۔ ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہمیں کہیں احادیث میں، قرآن میں نہیں ملتی ہے، لیکن ان کے بارے میں جو ایک چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کے جو نبی ان کے پاس آئے تھے، میں ایک تفسیر میں پڑھ رہی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے نبی تھے وہ ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو کنویں والوں نے، اور قوم ثمود نے، وعاد وفرعون وإخوان لوط. اور قوم عاد، فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسول فحق وعيد. اور ایکا والوں کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا بہت ہی ملتا ہے، کہ بہت زیادہ تفصیل ان لوگوں کے بارے میں نہیں ملتی، اور قوم تو ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے بہتوں کا ذکر کیا ہے اور بہتوں کا ذکر نہیں بھی کیا ہے۔ تو ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ مستحق ہو گئے میری وعید کے، یعنی کہ جو پھر عذاب ان کے اوپر آئے ہیں۔ أفعايين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں نئی تخلیق سے متعلق، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ بنایا ہے تو پھر میں بس عاجز آ گیا ہوں اور میں دوبارہ نہیں بناؤں گا، حالانکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمیں بار بار ریمائنڈ کرائی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ زندگی اتنی مختصر ہے، ہم جانتے ہیں اگر ہم ارد گرد اپنے لوگوں کو دیکھیں تو کتنے ہی لوگ ہمارے ارد گرد
جو ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہم سے باتیں کرتے تھے، ہمیں کوئی نصیحت کرتے تھے، یا ہم سے کوئی بھی کسی بھی قسم سے ہمارا جو ان سے رابطہ ہوتا تھا، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر ہمارے ساتھ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اور قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم سب اکٹھے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ہم جو زندگی ہم گزار کے آئیں گے، ہمیں اس چیز کے لیے، ان نعمتوں کے لیے، ان عملوں کے لیے جو ہم نے کیے ہیں، وہ باتیں جو ہم نے کہی ہیں، ان سب کے لیے ہم جواب دیں ہوں گے۔ تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں نئی تخلیق سے متعلق۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ بہت خوفناک بات بھی ہے اور ڈھارس بندھانے والی بات بھی ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر جو وسوسے یا جو بھی ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، تو کئی دفعہ انسان ان کے اوپر عمل کر لیتا ہے، اور کئی دفعہ وہ اپنے آپ کو اس سے روک لیتا ہے۔ تو اگر تو وہ کر چکا ہے، یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یہ تو شیطان نے بہکا دیا تھا، حالانکہ وہ چیز آپ کے اپنے نفس کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کئی دفعہ تو ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیتا ہے، اور اس کو ایسا آئیڈیا آتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ برا کرنا چاہ رہے ہو، اور پھر آپ کے آئیڈیا اور آپ نے کر دیا۔ اور کئی دفعہ ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، اور اب آپ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے روک لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، اور انسان کو ایسی اس آیت سے خوف بھی آتا ہے، اور انسان کو امید بھی بنتی ہے کہ ہمیں ایسا وسوسہ آیا، یا ہمارے اندر ایسے جو چیلنجز آتے ہیں، کئی دفعہ ایسی خواہشات آتی ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں، یا ہمیں اس چیز کا ہمیں حکم ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں، اور ہم نے اپنے آپ کو روک لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ سوچیں، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ایک طرح سے ہے، کہ ہم وہ جانتے ہیں کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں، ہمارا نفس ہمیں کس کس چیز کا حکم دیتا ہے، یا ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں کس قسم کے خیالات آتے ہیں۔ اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم تو اس کی رگ سے، یعنی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ ہمیں پیدا کرنے والے وہ ہیں، وہ ہمارے بارے میں بہتر جانتے ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کیا چیلنجز ہیں، ہمارا نفس ہمیں کن چیزوں پہ اکساتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نفس کے چیلنجز کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ان پر قابو پانے کے لیے ان سے مدد طلب کریں، انہی سے مدد مانگیں، وہ جانتے ہیں ہمارے چیلنجز کیا ہیں، اور اپنی پوری کوشش بھی ساتھ میں کریں۔ یہ صرف نہیں ہے کہ ہم نے دعا مانگی تھی اور ہم نے خود عمل کوئی نہیں کیا۔ اپنا کال و فیل دونوں سامنے رکھیں۔ کال یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، آپ ہمارے چیلنجز کو جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے، یا میں کیا کچھ کر سکتی ہوں، کیا کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خود عمل بھی کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی بھی کوشش کریں، وہ چیزیں اچھا چیزیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں کرنے سے۔ جی فرمائیے۔ اچھا میم، میرے ساتھ نا یہ پرابلم ہے، جیسے مطلب میں ایک چیز اگر لیو کرتی ہوں نا، جیسے کوئی بھی بری ہیبٹ ہے میری، ٹھیک ہے، فور سپوز میں نے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا اسٹارٹ کر دیا، کہ میں میری زبان سے طنز نہ نکلے، کچھ ایسا نہ نکلے جو میرے ایمان کے لیول کو لو کر دے، تو اچھا وہ چیز میں نے اسٹاپ کرنا، تو انسٹنٹلی پھر کوئی اور غلط چیز ہو جاتی ہے میرے سے، اچھا پھر میں اس پہ گلٹی ہوتی ہوں، توبہ کر لی، پھر کوئی تیسری چیز غلط ہو جاتی ہے مجھ سے، تو یہ سائیکل جو ریپیٹڈلی چلتا رہتا ہے نا، پھر تھوڑا گلٹ بھی ہوتا ہے مجھے کہ نہیں میں ویسا نہیں کر پا رہی ہوں، اچھا ایک ایکسیلنس کا معاملہ ہوتا ہے، میں اس پوائنٹ پہ پہنچ نہیں پا رہی ہوں۔ بیٹے یہ سارے چیلنجز ہر انسان کے ساتھ ہیں، اٹس ناٹ اونلی یو، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ہم ایک غلطی سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں،
آپ اپنی پوری اسٹرگل لگاتے ہیں اس کے اندر، آپ اس کے اوپر کچھ حد تک قابو پا لیتے ہیں، اور پھر آپ سے کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی اور غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کیا یہ میم کوئی میں اچھی انٹینشن رکھتی ہوں نا، جیسے فور سپوز اب میں نے سوچا کہ نہیں اب یہ نا یہ بالکل اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی کرنا ہے، میں پورا پلان بنا لیتی ہوں، چلے چارٹ بھی بنا لیا میں نے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا سینیریو بلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز میری یہی پیچھے رہ ازمائش ہے. جاتی ہے. ہاں، اور میں اس پرابلم میں کہیں پھنس جاتی ہوں، ہاں تو میں کہتی ہوں کہ یہی، ایسا کیوں ہو رہا ہے، مطلب یہ جو میں کانسٹنٹ نے خواہش انٹینشن سب کے بنائی ہے تو. ساتھ رہے گی بیٹا، اٹس ناٹ اونلی یو، ٹرسٹ می. ہم سب اسٹرگل کرتے ہیں، ہم سب کے سامنے اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں. آپ ایک چیلنج کو اوور کم کرتے ہیں اور کہیں اور کوئی اور آزمائش آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا. ہمیں تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. کئی دفعہ میں سوچتی ہوں، آپ کہیں جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یا آپ کسی کہیں بھی آپ جائیں، خاص کر مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو اگر وہ مجھے بتا دیں کہ اب آپ کو، آپ یہ ہم کریں گے یا اس طرح سے انجیکشن لگائیں گے، یا اور پھر آپ کے اس طرح سے اسکینز ہوں گے اور یہ سب کچھ ہوں گے، تو میرے لیے نا مجھے ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اچھا مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہونا ہے. تو میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ قرآن اتنی بڑی بلیسنگ ہے، قرآن اتنی بڑی بلیسنگ ہے واقعی ہی، بے شک یہ بہت عظیم کتاب ہے. ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے نفس کے چیلنجز ہیں، یا ہمیں ہمیں آزمایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو میری دی ہوئی ہدایت پر عمل کرے گا اسے کوئی نہ خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. تو یہ ساری جو چیلنجز ہیں نا، یہ سب کے ساتھ ہیں. اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں تمہارے ساتھ چیلنجز ہوں گے، تمہارے ساتھ آزمائشیں آئیں گی. تو اور اس میں کے مطلب ساتھ ساتھ ان چیلنجز میں مطلب خود کو ہمبل کیسے رکھا جائے کہ جیسے ناشکری بھی نہ ہو اور ہم کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اوکے یہ ہو گیا اب موو آن کر لیتے ہیں، تو وہ جو ہمبلنس آتی نا وہ کہیں گم ہو جاتی ہے، اور شیطان نا وہ چیز سامنے رکھ رہا ہوتا ہے جو ملی نہیں ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر گلٹ بھی ہوتا ہے، پھر مایوسی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر شکوہ شکایت ہو جاتی ہے کہ نہیں میں نے تو دیکھیں، یہ کیا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. تو یہ جو دونوں سچویشن، یہ جو بیچ، یہ جو بین والی بین سچویشن رہتی ہے نا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہوا ہے یا یہ غلط ہو گیا ہے، یہ ساری سچویشن آپ کے ساتھ ہر وقت رہے گی. کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نیک بندوں کی بات کرتے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ یہ خوف اور امید دونوں سے پکارتے ہیں. تو یہ جو بین والی سچویشن ہے نا، یہ ہر جگہ رہتی ہے. اور خاص کر جس، آپ یہ دیکھیں دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو چیلنجز ہیں اور جس قدر فتنے ہیں اور دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں، یہ یہ چیلنجز سب کے ساتھ ہیں. اٹس ناٹ اونلی یو، ٹرسٹ می. ٹھیک ہے. تو اللہ اور یہ اتنی بڑی، میں نے جیسے کہا نا کہ یہ ایک، اس سے خوف بھی آتا ہے اس آیت سے، اور ایک ڈھارس بھی بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نفس کے چیلنجز کو جانتے ہیں، جو وسوسے ہمارے اندر آتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ ایک بہت، جسے کہتے ہیں نا، آپ کو ہمت بھی دلاتی ہے یہ آیت. تو جیسے ایک میم ایک اور آیت بھی ہے نا کہ وہ والی آیت ہے قرآن پاک میں کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، تو بالکل بالکل. اس آیت سے نا مجھے خوف بہت زیادہ آتا ہے. امید بھی ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ سڈنلی ہو گئی، لیکن ایگزیکٹلی. جہاں پہ میں نے خود کچھ غلط کیا ہے نا تو ہوں وہ آیت ہوں ہوں. بہت بہت ہٹ کرتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے، مطلب اس کے بعد کیونکہ میں آپ سمجھ یہ نہیں دیکھیں آتا کہ نا، ساتھ ساتھ قرآن میں پھر وہ والی آیتیں بھی ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ میں میرے بندوں کو کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے میں ان کے تمام گناہ بخش دوں گا. تو وہ والی آیتیں بھی موجود ہیں. تو اگین یہ ایک بین بین والی سچویشن ہے کہ آپ خوف اور امید کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں. وہ جانتے ہیں ہمارے چیلنجز کیا ہیں. تو ان پہ قابو پانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے، اور اگین پوری کوشش اپنی کی جائے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں، بجائے اس کے کہ ہم جو حجتیں ڈھونڈنی شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں میرا یہ چیلنج ہے، آپ کو نہیں پتہ، یا اللہ تعالیٰ میری سچویشن جانتے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور آپ یہ اپنے آپ کو جو سمجھا رہا ہوتا ہے نا انسان، اس سے بچا جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے اپنا 100% انسان دے کہ اس گناہ سے یا اس برائی سے بچے.
اس میں ہاں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا جو خامیاں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے، اس میں ضرور مدد کریں گے، لیکن کھلم کھلا برائی انسان کرے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا میم، ایک اور کوشچن ہے کہ اس چیز کو کیسے اوور کم کیا جائے کہ جیسے میں نے نیت کی کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گی، اب میں کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کروں گی، گوسپ نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، تو ایک نا اندر دل میں پھر خیال آتا ہے کہ نہیں تم یہ پھر کرو گی، تم سے یہ ہاں ہو آتا جائے ہے، گا کہ یہ مطلب تو وسوسہ یہ شیطان چیزیں کی طرف ہوتی سے ہیں ہوتا میم ہے۔ کہ ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھو پہلے بھی تو تم نے معافی مانگی تھی نا، تم سے پھر ہوا ہے، پھر تم نے معافی مانگی، تم سے پھر ہو گیا، یہ تو اب سب تم شیطان جتنی کے معافی وسوسے میں مانگو نے ان کو تو اگنور کیا۔ تمہاری ہاں تمہارا یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا رہے گا ڈیتھ ہاں تک، ہاں۔ تو اس میں پھر سے وہ ہوتا ہے کہ آپ پتہ ہے آپ اس وقت اپنے آپ سے یہ کہیں ہاں میں قیامت تک اگر یہ ہوتا رہے گا نا، میری ڈیتھ تک اگر یہ ہوتا رہے گا تو میں ڈیتھ تک معافی بھی مانگتی رہوں گی۔ ایک اوکے میم. اٹس اے کانسٹنٹ بیٹل ان سائڈ یو، دیٹس سو ٹرو، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ اگر یہ خیال آتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہا کریں کہ میرا رب بہت رحیم ہے، اگر میں مرنے تک یہ کام گناہ کرتی رہوں گی تو میں مرنے تک معافی بھی مانگتی رہوں گی۔ آپ یقین کریں یس کئی میم. دفعہ پھر اس طرح کے خیالات، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہو، آپ ایک دم خاموشی ہو جاتی ہے آپ کے اندر۔ کیونکہ میم میرے اندر نا ایک فیئر سا بیٹھ گیا ہے، میں توبہ بھی کرتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ نہیں یہ تو پھر ہو جائے گا، ہاں پھر توبہ نہیں، کرتی ہوں سب کے نہیں یہ تو ساتھ ہے پھر ہو بیٹا، جائے گا. یہ یس میم، ہاں تو اس ہاں۔ کی وجہ سے نا پھر میں کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی میرے لیے مجھے نا وہ ہو جاتا ہے، اوور ویلمنگ ہو جاتی ہوں، میں بہت زیادہ اوور ویلمنگ نہیں ہو جاتی آپ ہوں یہ کہ اس وقت نہیں اپنے آپ دین. کو کہا کریں کہ اگر میں دوبارہ گناہ کر سکتی ہوں تو میں دوبارہ معافی بھی مانگ سکتی ہوں، اور میرا رب بہت رحیم ہے۔ ٹیل یور سیلف، اپنے آپ کو بتایا کریں یہ الفاظ، ٹھیک ہے؟ اوکے میم، جزاک اللہ. وہی آگے چلتے ہیں۔ اچھا اب آگے جو ہے نا، دو طرح کے کمپینینز کی بات آ رہی ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ ایک وہ فرشتے جو کہ آپ کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اور پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کرین کے بارے میں، اس شیطان کے بارے میں جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو فرشتے بھی ہیں ہمارے ساتھ اور وہ ایک شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اب ان کے بارے میں آگے بات آ رہی ہے۔ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. جبکہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے نامہ اعمال میں ہماری چیزیں لکھے ہیں، ہماری اچھائیاں اور جو برائیاں ہم سے ہو جاتی ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا ہے مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے، کہ آپ کوئی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالتے کہ وہ فوراً ایک نگران موجود ہوتا ہے اور وہ بات لکھ لیتا ہے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ آپ کسی کے سامنے کوئی برے الفاظ میں بات کر رہے ہیں، یا دین سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، تو وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا ہے مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ گناہ پہ گواہ مت بنایا کرے۔ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اگلے دن جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ معافی مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے جو جا کے خود لوگوں کو اپنے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ کل میں نے یہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اس وقت تک معاف کر دیا ہے جو ان کے اندر ہوتی ہے، جو بات، جو خیال جو ان کے اندر ہوتا ہے، جب تک کہ وہ اس کے بارے میں بات نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں نا آپ گواہ مت بنا دیا کریں کہ میرے ذہن میں اس طرح کے خیالات آ رہے تھے، یا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، اس پہ گواہ مت بنایا کریں۔ گو کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب تک اس چیز کو عمل کر نہیں لیتا تب تک اس کی برائی لکھی نہیں جاتی۔ اگر وہ کوئی نیکی کا سوچ لے تو وہ نیکی لکھ لی جاتی ہے، لیکن اگر وہ برائی کا سوچے اور کرے نہیں تو اس کو پھر اس چیز کی نیکی ملتی ہے کہ اس نے کرا نہیں۔ تو جب تک آپ کے دماغ میں چیز ہے
آپ نے زبان سے ادا نہیں کی ہے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ جو آپ سوچ رہے ہیں یا آپ کے دل میں خیال ہے اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو آپ نے کہہ دیا ہے زبان سے ادا ہو گیا، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا تو مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی پاورفل انسان کا قول ہے، انسان جو اپنی زبان سے لفظ ادا کرتا ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں خاص احتیاط کی جائے کہ ہم کبھی ایسی چیزوں کو منہ سے نہ نکالیں جو کہ نافرمانی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ وہ بات کہیں جو کہ ہمارے رب کو پسند ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ اور بالآخر موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچا ہے حق کے ساتھ، یہی ہے نا وہ چیز جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد۔ اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ ہے وعدے کا دن۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ اور ہر جان آئے گی اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ہوگا ایک دھکیلنے والا اور ایک گواہ۔ یہ جو فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس دن دھکیلتے ہوئے ان لوگوں کو لا رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو اس دن، ایسا ایسا معاملہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اور ہر جان آئے گی اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ہوگا ایک دھکیلنے والا اور ایک گواہ۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اللہ فرمائے گا اے انسان تو اس دن سے غفلت میں رہا تھا نا، تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تو آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے۔ اس دن جب غیب کے پردے ہٹیں گے تو سب کچھ صاف نظر آئے گا۔ ابھی تو ہم صرف وہ دیکھ پاتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ اس دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پردے ہٹا دیں گے اور وہ کچھ دکھانا چاہیں گے جو کہ اصل جو حقیقت ہے، جو وہ دنیا جو کہ پیرلل ایگزسٹ کر رہی ہے، جو فرشتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کا دیدار تو ان کو ہوگا جو کہ خوش نصیب ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، لیکن وہ پیرلل ورلڈ جو کہ ایگزسٹ کر رہا ہے اس وقت اور ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تو آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ اور اس کا ساتھی کہے گا پروردگار یہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے۔ ألقي في جهنم كل كفار عنيد۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھونک دو جہنم میں ہر ناشکرے سرکش کو۔ جو اس آیت میں بات ہو رہی ہے قرین کے بارے میں، اس میں تفسیر جو میں پڑھی تھی اس میں آتا تھا کہ اس سے مراد جو ہے وہ شیطان ہے۔ ألقي في جهنم كل كفار عنيد۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھونک دو جہنم میں ہر ناشکرے سرکش کو۔ مناع للخير معتد مريب۔ جو خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والا ہے۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی بنا لیا تھا تو جھونک دو اس کو بڑے سخت عذاب میں۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا پروردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ بات ہم پہلے بھی بڑی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو شیطان ہے وہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میں نے اس سے ہاتھ پکڑ کے کام نہیں کروایا، میں اسے سجیسٹ کرتا تھا، یہ کرتا خود تھا۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا پروردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ سننا چاہ رہے ہو تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی میوزک ویڈیو لگا دے، یا آپ کچھ دیکھنا چاہ رہے ہو تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہ کچھ لگا دے، یا آپ کو کہاں آپ کہیں جانا نہیں چاہتے، وہاں کوئی بے حیائی کا کام ہو رہا ہے تو آپ کو اٹھا کے شیطان لے گیا وہاں پہ، نہیں، وہ صرف سجیسٹ کرتا ہے، کرتے ہم خود ہیں۔ تو اس کا ساتھی شیطان کہے گا پروردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد۔ اللہ فرمائے گا اب میرے سامنے جھگڑا مت کرو، جبکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا ہوں، یعنی کہ قرآن تو تمہارے سامنے کھلی آ چکی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، فرقان تمہارے پاس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میرے سامنے جھگڑا مت کرو، جبکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا ہوں۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی، اس دن تو ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے اعضا ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، یا تو ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں، تو میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی، اور میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں، انسان جو کرے گا اپنے ہاتھوں کر کے جائے گا وہاں پر۔ تو یہ بات اٹس ویری کنسرننگ کہ اس دن ہمارے حق میں کون گواہی دے رہا ہوگا۔ ہم کس کو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے؟ ہم ڈیفینیٹلی چاہیں گی کہ جو ہمارے فرشتے ہیں وہ ہمارے حق میں گواہی دے کہ یا اللہ یہ آپ کی فرما بردار بندی تھی، یا اللہ یہ اسٹرگل کرتی تھی لیکن یہ اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی یہ معافی مانگا کرتی تھی، بجائے اس کے کہ وہ شیطان یہ کہہ رہا ہو کہ بھئی میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں تھی۔ تو یہ یاد رکھیں اس دن ہم کس کو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے۔ آگے چلتے ہیں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ جس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ اس دن جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اور چاہے گی کچھ اور بھی ہے، اور لوگ تاکہ وہ اپنے اندر لے لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد۔ اور جنت قریب لائی جائے گی اہل تقوی کے لیے، کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے جنات ج... اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، باغات ہیں۔ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا جاتا تھا، ہر شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہو۔ کس چیز کی حفاظت؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کس چیز کی حفاظت کرنے والا ہو؟ آئی تھنک میم نماز کی۔ اپنے ہر عمل کی، اپنے کال کی، او اپنے فعل کی، اپنے ہر عمل کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ہم خود بھی تو اپنے بارے میں کانشیس، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا کر، تو اپنے اللہ نفس کی ہوگا میم۔ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، جو کانشیس رہے کہ کیا جو میں یہ عمل کر رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، یا یہ چیز مجھے اپنے رب سے دور لے کے جانے والی ہے، جو کانشیس رہے اس چیز کے بارے میں۔ بیٹا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں یہ سارے کام آسان ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے کندھوں پہ ہے۔ انسان اپنی اپنی ذمہ داری اٹھا لے تو بڑی بات ہے۔ بے شک ہمیں حکم ہے کہ ہم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہماری اولاد ہوتی ہے، ہمارے دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، جن لوگوں سے بھی ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ملتے ہیں۔
لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو حفاظت کرنے والے اور رجوع کرنے والے ہیں، ہم خود ہی کافی ہوں گے اس دن اپنے بارے میں بتانے کے لیے، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے وہ کیا کر، کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے یا نہیں کر۔ اگر انسان خود اپنے آپ کو سمجھا لے، بہکانے کی کوشش کرے، بہلا لے، وہ بات اور ہے، لیکن ہر جان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے ان کے اندر رکھ دی ہے یہ حص صحیح اور غلط کی، تو سب کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے، کن کے لیے؟ یہ جنت جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہے، خود کانشیس رہنے والا ہے۔ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. جو ڈرتا رہا رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، ان کے فرشتے دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کی کتابیں ہم نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، ہم نے نبی نہیں دیکھے، یہ سب غیب کی باتیں، یہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس کتاب پہ ایمان لائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، ہم اللہ رب العزت پہ ایمان لائے کہ ان کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ جو ڈرتا رہا رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود اور لے کر آیا رجوع کرنے والا دل، رجوع کرنے والا دل، وہی بات کہ جو پلٹ پلٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کانشیس رہیں۔ پھر کل میں ایک بڑا اچھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اور خطا کرنے کے بعد وہ ایک دم سے کانشیس ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا کیا یہ واقعی یہ شخص اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، تو یہ تو مان رہا ہے اس چیز کو کہ آپ ہیں، اور پھر وہ آپ سے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر دوبارہ سے وہ شخص غلطی کرتا ہے، پھر فوراً احساس کرتا ہے، پھر معافی مانگ لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا واقعی سے یقین ہے کہ اس کا رب ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جی یہ اس چیز کا اس کو احساس ہے کہ ان کا رب ہے، اور یہ معافی مانگ رہے ہیں آپ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ پھر سے غلطی کرتا ہے، پھر سے معافی مانگتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا یہ یقین کرتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک دیکھیں یہ معافی مانگ رہا ہے، یہ یقین کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس سے یہ معافی مانگ رہا ہے، یا اگر مطلب اوبویسلی ہم سے خطا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پکڑ بھی کریں گے، تو اس بات کا ہمیں یقین ہے، اس شخص کو یقین ہے، تو اس کو میں نے معاف کر دیا، اسی خطاؤں کے باوجود میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو رجوع کرنے والا دل کیا ہے کہ جب بھی انسان یہ کانشیس رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور وہ میری خطاؤں پہ میری پکڑ بھی بڑی سخت کر سکتے ہیں، اور وہ بہت رحمان اور رحیم ہے، مجھ سے جتنی مرضی بڑی غلطی ہو جائے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ ایک کنیکشن، ایک کانسٹنٹ کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے والا وہ دل چاہیے جو ڈرتا رہا رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود، اور لے کر آیا رجوع کرنے والا دل جو کانسٹنٹلی کنیکٹڈ ہے، یعنی کہ غلطی ہو گئی، اچھا، گمراہی میں گناہ میں آپ نے کوئی غلطی کر دی لیکن پھر واپس آ گیا، پھر غلطی ہو گئی پھر واپس آ گیا، پھر غلطی ہو گئی پھر واپس آ گیا، لیکن واپس آ رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، بار بار رجوع کر رہا ہے۔ جی شگفتہ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ یاسمین میں کہہ رہی تھی کہ نا ہمارے نا ابھی ریلیٹیوس کی نا شادی ہے، تو انہوں نے نا بہت انسسٹ کیا ہے مطلب پوری فیملی کو کہ آپ لوگ آئیں گے، اور پرسنلی میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے میرے کلچر کیا ہے نارملی، مطلب یہی عورتوں کا ڈانس اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، تو میں اوائڈ کرنا چاہتی ہوں ان سب چیزوں کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں سارے فیملی ممبرس جا رہے ہیں اور مجھے میں کرا تو مجھے کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو کیا کروں میں؟ دیکھیے بیٹا، ایسے میں آپ جب یہ سب کچھ شروع ہو تو وہاں سے اس وقت اٹھ ہوں کے چلے جائیں،
یہ بہترین، جو اوکے. جتنے بھی میں نے اسکالرس کا سنا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس موقع پر یہ سب ناچ گانا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ اسلام کے خلاف یس ہے، میم. تو آپ بڑے پولائٹلی وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. اوکے میم. اور میم یہ کوئی ایک فنکشن میں نہیں ہے نا، مطلب آئی نو، 3 سے 4 فنکشن سب میں ایسا جانا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، سب میں اسی طرح ہوگا. تو آپ اسی طرح میکسیمم اوائڈ کر سکتی ہیں فی الحال. اوکے میم. آگے چلتے ہیں. ندخلها بسلام ذلك يوم الخلود. ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، اب یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے. مطلب یہ تو آپ سمجھ لینا کہ یہ تو جو وہ ایک انسان ہوتا ہے کہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے بارے میں ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے اسے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال ہی آیا، وہ چیزیں جنت میں موجود ہیں. تو کچھ چیزیں تو ہیں کہ جی جو ہمارے لیے اب ہماری اپنی محدود عقل فہم علم کے ساتھ ہمارے سامنے ہے کہ جی کسی نے فلاں چیز کھانے کی یا فلاں چیز پہننے کی یا کسی ایسی چیز کی خواہش کر دی جو کہ اس نے دنیا میں ایکسپیرینس کی ہے، تو ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اور پھر وہ چیزیں جو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال ہی آیا، اور وہ ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے. اور جو سب سے بڑا گفٹ ہے، سب سے عظیم ترین آپ کا جو گفٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے، ان کو دیکھ پائیں گے اس سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے جو قوت میں ان سے بڑھ کر تھیں، سو انہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے، پھر کیا وہ کوئی جائے فرار پا سکے. مطلب ایک ان سے کہیں زیادہ طاقتور قوموں کو بالکل نست و نابود کر دیا ہے کہ وہ کھنڈرات ہی رہ گئے. ان کے لیے جب کوئی جائے پناہ نہیں رہی، تو جو وہ اس وقت کا انسان جو اتنی بڑکے مار رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ فرعونیت تھی کہ جو ایمان لے کر بھی آتا تھا ان کے اوپر بھی ظلم کرتے تھے، ان کی کیا اوقات ہے. اس سے کہیں زیادہ بڑی بڑی قوموں کو ختم کر دیا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. یقیناً اس میں یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کا دل ہو یا جو توجہ سے سنے حاضر ہو کر. یعنی یہ فوکس کرے ان چیزوں کو، صرف سن کر بس کتاب بند کی اور ختم نہیں کر دینا. جو اپنے یاد دہانی کن کے لیے ہے؟ جو کہ توجہ سے سنیں، جو اس چیز کو ایکسپیرینس کریں، اپنے اندر اتاریں اس چیز کو. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہیں پیدا کیا 6 دن میں، اور ہم پر کوئی تکان تاری نہیں ہوئی، اس سے تھک نہیں گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیونکہ عیسائی اور جو یہودی تھے ان کی جو کتابیں ہیں، جو ایڈیشنز انہوں نے کر لی ہیں، اس میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا. تو اس چیز کی بھی تردید ہو رہی ہے قرآن میں کہ ہم اس سے تھک نہیں گئے. فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے سے قبل. یعنی کہ جو فجر کی نماز ہے وہ اور جو ظہر اور عصر کی نماز ہے جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے. تو یہ فجر اور ظہر اور عصر کی نماز کا ذکر آ گیا، اور ساتھ ساتھ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اور رات کے حصوں میں بھی، یعنی کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی، اور کچھ جگہ پہ تہجد بھی ہے. تو ان آیتوں کی جو تفسیر ہے اس میں جو ہے مختلف آراء ہیں.
کچھ جو ہیں اسکالرز ان کے نزدیک یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ہے، کچھ کے نزدیک ان کے ساتھ جو نوافل ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کریں، اور سجدوں یعنی کہ نمازوں کے بعد بھی، یعنی کہ جو نفلی نمازیں ہیں یا جو بعد میں صبح و شام کے اذکار ہیں اس کا میننگ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غریب لوگ آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ نماز روزہ جو ہے وہ تو امیر لوگ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کر پاتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے، تو ان کی تو فضیلت ہم سے زیادہ ہو جائے گی، لیکن کیونکہ ہماری تو استطاعت نہیں ہے، یا وہ غلام آزاد کر پاتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز دوں جو تمہارے لیے ان سے بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو پھر وہ کچھ دنوں کے بعد پھر سے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہمارے امیر بھائیوں کو بھی پتہ چل گئی ہے اور انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ تو یہ تفسیر میں یہ بھی اس طرح سے آتا ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ واقعی یہ چیز اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، اور ہم اس کو ریگولر اپنی نمازوں میں شامل نہیں کرتے۔ یا جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اور شخص کے جنت میں جانے کے درمیان صرف موت کا فرق ہے، کہ مطلب وہ ڈیتھ ہوگی اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس طرح کی جو تسبیحات ہیں اور یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ انسان کے دل کو تازہ رکھتا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہم ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں دوزخ کے بارے میں کہ وہ کہیں یہ اور ہے، یا جنت کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا، یا وہ جو ساتھی ہیں انسان کے وہ جو گواہی دینے والے ہوں گے، تو ہم نے کس کو اپنے حق میں گواہی دینے کے لیے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون ہمارے حق میں گواہی دے، وہ فرشتے گواہی دیں یا وہ جو شیطان ہے وہ کہے کہ جی میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو ہے نا انسان اپنے دل کو تازہ رکھے، نمازوں کی پابندی کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں، کچھ بھی ہو جائے نماز مت چھوڑیں۔ ساتھ ساتھ جو سنتیں ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں ان کی بہت فضیلت ہے۔ یا نوافل جب بھی آپ کر سکیں ضرور نوافل ادا کرتے رہیں، یا اگر ویسے بیٹھ کے تسبیح کرتے رہیں۔ استغفار کے بارے میں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک انسان کا جو واقعہ تھا وہ شیئر کیا تھا۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ دلوں کو تازہ کرتا ہے، تو اس سے بس کانسٹنٹلی ان ٹچ رہیں۔ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. اور کان لگائے رکھو جس دن پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے، مطلب جو وہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ جیسے بہت ہی کسی قریب کی جگہ سے آواز آ رہی ہے۔ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. جس دن کہ وہ سنیں گے ایک چنگھاڑ حق کے ساتھ، وہ ہوگا نکلنے کا دن۔ إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. یقیناً ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت وارد کرتے ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ تیزی سے نکل پڑے گے، یہ سب کا جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہمیں بچائیں۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں، میں دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں، جب قرآن پڑھا کریں اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیا کریں اور اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا کریں۔ جب جو قرآن کی آیتیں آتی ہیں ان کے بارے میں ان سے متعلق دعائیں کیا کریں۔ تو جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ تیزی سے نکل پڑیں گے، یہ سب کا جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں،
اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، مطلب یہ آپ کو صرف پہنچا دینا آپ کا کام ہے، آپ زبردستی ان کو مسلمان نہیں کر سکتے، بس آپ تذکیر کرتے رہیں اس قرآن کے ذریعے سے، ان کو یاد دہانی، ان کو بار بار ریمائنڈر دیتے رہیں، ہر شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک، سورہ قاف ہماری مکمل ہو گئی۔ آج کے ہم کی لیسنز دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نفس کے چیلنجز کو جانتے ہیں، یہ بہت عظیم آیت ہے، قرآن کی ہر آیت عظیم ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ انسان اس سے پر امید بھی ہو جاتا ہے اور خوف بھی آتا ہے، تو ان پر قابو پانے کے لیے ان سے مدد طلب کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کریں اور اپنی پوری کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس دعا مانگ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، انسان اپنی طرف سے 100% لگائے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اس دعا کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کس کو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے کمپینینز کا، ہمارے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے، جو اس وقت بھی ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ موجود ہیں، ان میں سے کس کو چاہیں گے کہ ہمارے لیے گواہی بنے، وہ گواہی دیں کہ یا اللہ یہ بالکل آپ کی بہت ہی فرما بردار بندی تھی، اور یہ آپ کا ذکر کرتی رہتی تھی، جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو یہ فوراً معافی مانگتی تھی، یا لوگوں کو یہ خیر کی طرف دعوت دیتی تھی، یا پھر شیطان یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے جن کے حق میں گواہی دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا فارمولا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دل کو تازہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو منور رکھیں، کنیکٹڈ رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، یہ چاہے اگر میں لاکھوں دفعہ بھی کہہ لوں تو یہ چیز، اس کی امپورٹنس کم نہیں ہوتی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ساری نمازوں کی، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے خاص کر عصر کی نماز کی، تو تمام نمازیں جو فرائض ہیں نا، ان کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ وہ چیزیں کہ جو کہ آپ کو نماز کے بارے میں آتی ہے نا، کہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے، یہ وہ چیزیں جو ایک کنیکشن ہے، کانسٹنٹ کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔